हुसैन सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना अलीय्य व सय्यदतिना फ़ातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम शुहदाए करबला, हदिया अकीदत लेकर आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज 9 मुहर्रमुल हराम है। आने वाली रात शब आशूर है। ये रात खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस कदर भारी थी, अपने पैगाम में उतनी ही अजीम है। सख्तियाँ अपने उरूज पर हैं। गर्मी, भूख, प्यास, सऊबतें, कैदोबंद, यजीदी लश्कर का तमाम तर जुल्म पूरे अहाता को ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता किए हुए है। मगर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है, न मर्दों में, न औरतों में, न बच्चों में, न बूढ़ों में, जिसके जज्बे और जिसके मोराल को फ़ौज अश्किया डाउन कर सकी हो, जिनके हौसले, जिनके बुलंद व बाला अज़मत को और जिनकी सोच और फ़िक्र को 1 इंच भी कोई पीछे हटा सका हो। आज आने वाली शब आशूर के हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। इस गुफ्तगू में मेरे साथ जो मेरी स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा है, उनके तारुफ़ की तरफ चलते हैं। दोनों शख्सियात आपकी जानी पहचानी। मेरी पहली मेहमान डॉक्टर ख़ानम सकीना मेहदवी साहिबा, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। इनके साथ हमारी दूसरी मेहमान, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, माशाल्लाह हमारे तमाम प्रोग्राम्स में ये शामिल रहीं, बावजूद इसके कि ये हज करके आई और ये कदरे अलील भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इस सआदत को अपने लिए बहुत अजीम जाना और ये इस नशिस्त में हमारा हिस्सा रहीं। मोहतरमा सैयदा ज़िया बतूल साहिबा, और मनकबत के लिए हमारे साथ हैं मोहतरमा ज़रमीना नासिर साहिबा। प्रोग्राम के इख्तिताम पे इंशाल्लाह ज़रमीना हम आपसे मनकबत सुनेंगे। शुरू करती हूँ डॉक्टर ख़ानम आपसे। जैसा मैंने ज़िक्र किया कि हम अक्सर वाक़यात का तज़किरा तो बहुत करते हैं, लेकिन उस सोच को, उस फ़िक्र और उस नज़रिए को पसे पुष्ट डाल देते हैं जो मुहर्रिकात थे इस पूरे सानहे के। आगाज़ करते हैं हम मदीना से। जब आप चले तो आपने लोगों को मुलाकातें भी की, आपने लोगों को उन तमाम मीटिंग्स के अंदर जो खतूत आपको आ रहे थे, जो पैगामात आ रहे थे, जो वफूद आ रहे थे, मिलकर अपनी सोच, अपनी फ़िक्र और अपने नज़रियात से आगाह किया। क्या थे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। सबसे पहले आज शब आशूर है और आज की रात क़यामत खेज़ रात है। आले रसूल के लिए, मौला हुसैन और जनाब ज़ैनब कुबरा के लिए, और इसी तरह जिस दिल में मोहब्बत मोहम्मद हो, आले मोहम्मद हो, वो उस करबला की खुशबू को, उसकी तड़प को महसूस करते हुए आज की रात वो बिस्तर में नहीं, वो गर्म बिस्तरों में नहीं, बल्कि इबादत में महवे इबादत रहेंगे। और जहाँ जहाँ ज़िक्र शब्बीरी है, हाज़री देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में आगाज़ किया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना छोड़ना, मदीना से निकलना और करबला तक पहुँचना, और बाद में ये तमाम अवामिल जो हम देखते हैं। देखिए मोहतरमा नूरी साहिबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना सारा कुंबा लेकर, अपने जवान, अपनी बहनें, अपने गोद के बच्चों को लेकर निकलने के पीछे यकीनन बहुत बड़ी कोई वजह, जब तक उसका अंदाज़ा ना हो तब तक कुर्बानियों की मेराज को हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल। जब अमीर शाम का इंतकाल होता है और यजीद उनके हुक्म पे जब बरसरकार आते हैं, ख़त मिलता है हाकिम मदीना, सबसे बेअत ली जाए, लेकिन सबसे अहम बेअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेअत है। बिल्कुल। और अंदाज़ा लगाइए, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, पूरी कायनात जिस मौला के दर पे चल के जाती है, उस इमाम को अपने दर पे बुलाया गया और उनसे बैअत की तलब मांगी गई। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमले सुने, इब्तिदाई जुमला क्या है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अलल इस्लाम सलाम, इस्लाम को मैं सलाम कह दूं अगर आज मैंने बैअत की। ला युबायु मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे के साथ बैअत नहीं करेगा। और बताया क्यों
میں وہ ہوں جس کا جد محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، میں وہ ہوں جس کے گھرانے میں وہی نازل ہوئی، میں وہ ہوں جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حیدر کرار ہے۔ پھر یزید کا شجر نسب کھولا، شارب الخمر، شراب پینے والا، اور وہ تمام عیاشیاں جو کرتا تھا خبائث جو اس کے اندر موجود تھے، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، علی الاسلام سلام، میں اسلام کو سلام کہہ دوں، یہ سوچ تھی۔ اور مولا حسین علیہ السلام کو اگر مدینہ میں رہنے دیتے، رک جاتے، یا قتل یا بیعت، دو چیزیں تھیں امام کے سامنے، تیسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ تیسرا راستہ امام نے خود انتخاب کیا، مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اچھا جی، مدینہ چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں ضیاء، ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑا تو آپ نے وہاں مکہ کے اندر جب قیام فرمایا تو مختلف لوگوں سے ملاقاتیں فرمائیں، اسی میں محمد بن حنفیہ جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہے، کچھ لوگوں نے آپ کو راہ رخصت کا مشورہ بھی دیا، لیکن آپ کے سامنے وہ عظیم مقصد تھا اسلام کے احیاء کا، اقدار کا۔ آپ نے اس دوران وفود سے ملاقاتوں میں اور خطوط میں کیا کیا جوابات دیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے خالق کائنات کے لیے، اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر۔ ابھی جیسے خانم بات کر رہی تھی کہ مدینہ سے جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں تو آپ نے بھی بات کی کہ وہاں پہ بھی انہوں نے محمد حنفیہ کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب چلتے ہیں تو امام اپنے مقصد کو واضح کر کے چلتے ہیں۔ اس لیے یہ آج ہمیں بہت ضرورت ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی کہ پیچھے کیا فلسفہ کار فرما تھا، کیا فکر کار فرما تھی امام کی۔ جناب امام حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں قرآن سکھایا، جس نے ہمیں نبوت کی سے سرفراز کیا ہمارے خانوادے کو، اور جس نے ہمیں آنکھیں دیں کہ ہم دیکھ سکیں، جس نے ہمیں کان دیے کہ ہم حقیقت کو سن سکیں، جس نے ہمیں دل دیا کہ ہم محسوس کر سکیں۔ ہم اس خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، اور محسوس بھی کیا، پوری امت کی ذمہ داری۔ دیکھیں اس وقت کا جو سماجی بگاڑ ہے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں جنگ و جدل کروں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں کوئی سرکشی کروں، میرا مقصد نکلنے کا صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، جو حق باطل سے ملتبس ہو چکا تھا، سچ اور جھوٹ کی حدیں ایک دوسرے سے مدغم ہو چکی تھیں، اور وہاں اس طرح کی برائیاں، جیسے آپ نے شراب کا ذکر کیا، تو یزید کے بارے میں تو مدینہ سے جو لوگ دیکھنے کے لیے گئے انہوں نے بھی کہا کہ یہ شراب پیتا ہے، کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اس لیے انہوں نے قیام فرمایا۔ پھر جب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت روضہ رسول پر جب گئے ہیں، اس میں بھی ان کا وہ جملہ بڑا اہم ہے کہ امام فرماتے ہیں روضہ رسول پر جا کر کہ یا خدا تو جانتا ہے کہ میں نیکی کو پسند کرتا ہوں اور میں بدی سے نفرت کرتا ہوں۔ تو یہی امام کا مطمع نظر تھا کہ امام نیکی اور بدی میں حد فاصل قائم کرنے کے لیے، حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے، اور معاشرے میں جو بگاڑ اس وقت پیدا ہو چکا تھا اس کے لیے روانہ ہوئے۔ اب پورا راستہ آپ دیکھیں، مدینہ سے مکہ تک مختلف وفود سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، حج کے ایام تھے، تمام ممالک سے مسلمان حج کے لیے آ رہے تھے۔ امام عالی مقام جب بھی ان سے ملتے ہیں تو بار بار ان کو خطبات سے اپنے پیغامات دیتے ہیں۔ علماء سے انہوں نے جو وہاں خطاب فرمایا ہے وہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جو علماء سے اور جو جن کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے ان کو کہتے ہیں کہ تم اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہو، لیکن میں خوف کھاتا ہوں کہ تم کہیں اس کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم پر زیادہ ذمہ داری ہے، تم جانتے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو حکومت کا انتظام و انصرام ہے وہ تو ان کے ذمہ ہونا چاہیے جو اس کو سمجھتے ہوں، جو شریعت کو جانتے ہوں، جو سچ اور جھوٹ کو پہچانتے ہوں، جو صحیح اور غلط سے واقف ہوں۔ اچھا، آپ نے یہاں پر حکومت کی بات کی ہے خانم، یہ آج ہم سمجھ لیں کہ ہم ان معترضین کے جوابات اور ان ابہامات کو دور کرنے بیٹھے ہیں کہ جو اپنی کم عقلی، کم فہمی اور کم علمی کی بنا پر پورے خانوادے پر امام علی مقام علیہ السلام اور اس پورے سانحے پر جو ہے وہ خواہ مخواہ کے اعتراضات جڑتے ہیں، کیا کہیں گی؟ جی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات ہیں، اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں 3 نظریہ ہے امام کے بارے میں۔ پہلا نظریہ یہ ہے جنگ، حکومت کی جنگ تھی جو امام کو نہ ملی، اور دوسرے وہ نادان دوست ہیں جن کا نظریہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام امت کی بخشش تھی، گناہوں کا کفارہ تھا۔ یہ وہ نظریہ ہے جو عیسائیوں کا نظریہ ہے
کہ عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹکائے گئے تاکہ امت کی بخشش ہو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا نظریہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ان دونوں نظریہ کو باطل قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مدینے میں، مکہ میں میرے بعد بہت پروپیگنڈا ہوگا۔ جناب زینب کبریٰ دربار میں اور بازار میں خطبہ دیتے ہیں، وہی شام کے لوگ۔ اگر آپ یہ کہیں انہوں نے ووٹ دیا، انہوں نے سلیکٹ کیا، تو ان کے والد گرامی نے نہیں کیا، یہ وہ اپنی جگہ بیٹے کو بٹھا کے گئے۔ اس وقت کہاں سلیکشن تھی، کہاں الیکشن تھی؟ جب خطبہ دیا مولا سجاد نے، یہی شام کے لوگ کیا یزید کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا انہی لوگوں نے، حتیٰ گھر کے خانوادے نے یزید کے آ کے یہ نہیں کہا یزید تو نے آل رسول کو بازاروں میں پھرایا ہے؟ میرے خیال میں یہ سلیکشن الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ بیعت وہاں لی جاتی ہے کہ آپ نے بیعت کرنی ہے کیونکہ منتخب ہیں۔ امام حسین کو کسی نے یہ نہیں کہا آپ انہیں سلیکٹ کریں گے یا نہیں، آپشن نہیں تھا کہ آپ کریں گے، ورنہ اس کے اگر نہیں کرتے قتل ہے۔ آپ یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنا نظریہ بتاتے ہیں، میں کیوں مدینہ چھوڑ کے کیوں نکل رہا ہوں؟ لطلب اصلاح امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح، اس بات کو سیرت امیر المؤمنین۔ یہاں خانم معذرت کے ساتھ ہمیں رکنا ہے ایک بریک کے لیے۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ سلام شہدائے کربلا، امام علی مقام علیہ السلام کی اس فکر، اس سوچ اور اس نظریے کو سلام ہے۔ مکہ سے نکلتے وقت، جب آپ نے مدینہ سے نکلتے وقت خطبات ارشاد فرمائی، اسی طرح آپ نے مکہ سے نکلتے وقت بھی جتنے حجاج کرام موجود تھے، جو وہاں پر لوگ موجود تھے، ان سب کو بھی جمع کر کے اسی طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں چاہوں گی آپ اس پہ گفتگو فرمائیں۔ جی بالکل، جو خطبات ہم امام علی مقام کے جس وقت جن کا ذکر اس وقت کر رہے ہیں، اس میں سے یہ خطبہ بھی بہت اہم ہے، بہت، کیونکہ یہ امام کے مقصد کو اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اور ایک اور بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ امام علی مقام وہاں سے جن کو لے کر چلے ہیں ان کو بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، اور وہ سوچ سمجھ کر امام کے ساتھ چلیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دینی اور سماجی بگاڑ کی اصلاح کے لیے موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو بھی ہے اس سے مفر ممکن نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شہادت طے ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیڑیے کربلا میں میرے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں امام علی مقام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اور تمام حجاج کرام کو مخاطب کر کے کہ ہم اہل بیت اطہار کی خوشی اسی میں ہے جو اللہ کی رضا ہے، اور میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے، اور اپنے بابا علی کے دیدار کے لیے، اور اپنی والدہ جناب فاطمہ کے دیدار کے لیے اسی طرح مشتاق ہوں جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کے دیدار کے لیے بے حد بےتاب تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شہادت طے ہو چکی ہے، میں انشاءاللہ صبح روانہ ہوں گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا مقصد ہے، میرے ساتھ صرف وہ چلے جو خدا سے ملنے کا مشتاق ہو، اور جو صحیح راہ حق پر چلنا چاہتا ہو اور اس میں شہادت کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اس لیے امام علی مقام نے اس مقصد کو شروع سے واضح کر دیا کہ جو میرا راستہ ہے وہ شہادت کا راستہ ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو خدا تک لے کر جاتا ہے اور جس میں خوشنودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب الکریم ہمیں تلقین فرما رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ بالکل، یہ شہداء کے امام ہیں، سید الشہداء ہیں۔ بالکل، اور اسی خطبے کے اندر پھر امام نے آگے جو مصائب ہیں، یہ نہیں کہ امام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، ان مصائب کا علم نہیں تھا، امام اسی کے اندر، ابھی تو مصائب شروع نہیں ہوئے، ابھی تو مکہ ہے، ابھی مکہ چھوڑا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ ابھی صبح روانہ ہوں گا، لیکن اسی کے اندر امام کا ایک جملہ ہے اسی خطبہ کے اندر کہ ہم اہل بیت اطہار جو بھی مصیبت اللہ کی جانب سے آتی ہے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں صابروں کا پورا اجر دیتا ہے۔ یہ وہ صابر تھے جو پہلے دن سے جانتے تھے کہ ہم پر کیا مصیبتیں آنے۔ اللہ صابرین کے ساتھ بھی ہے۔ بالکل خانم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ کی دعوت پر آپ کے ساتھ یہاں سے بھی لوگ نکلے،
راستے سے بھی لوگ آپ کے ساتھ چلے، جگہ جگہ جہاں لوگ آپ کو ملے ہیں آپ نے اپنے مقصد کی وضاحت کی ہے، اس سفر کی وضاحت کی ہے، اس پوری سٹرگل کو کہ یہ کیوں ہے اور یہ مخدرات عصمت ساتھ کیوں ہیں اس کی وضاحت کی ہے۔ میں چاہوں گی کہ اگلے خطبات کی طرف آپ جو ہے تھوڑی نشاندہی کریں۔ جی دیکھیں، جہاں مولا حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں وہاں بہت سارے خدشات امت کی طرف سے بھی ہیں۔ تمام خدشات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل اور اپنے فعل سے سدباب کر دیا۔ ان میں سے ایک خطبہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام حج کو جب عمرے میں بدلتے ہیں، عرفات کے میدان پہ جو جبل رحمت ہے وہاں پر بیٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا جس کا نام دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام جو کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں، اور وہ اس 10 دعا محرم میں کو پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی 9 چاہیے۔ ذی الحج کو، اس دعا کے دن 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ٹھیک، وہ اس دعا میں امام نے جو توحید، فلسفہ توحید، نبوت، فلسفہ نبوت، امامت کا جس طرح سے تذکرہ کیا، اور جہاں اپنے اوپر ہونے والے مصائب کا ناک کی قسم، آنکھوں کی قسم، لبوں کی قسم، مجھے اپنے ابرو کی قسم، یہ تمام ان اعضاء کا ذکر کیا جس میں بعد میں ہم کربلا میں دیکھتے ہیں یہ وہ اعضاء تھے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یہ وہی لب تھے جہاں خیزرہ جہاں پہ لب مبارک پہ چھڑی رکھی گئی۔ اس سے ہٹ کے ہم آتے ہیں، امام تمام خطبات کے ساتھ سفیر بھی بھیجتے ہیں، اور تمام وہ خطوط جو کوفہ سے بصرہ سے آئے تھے ان تمام خطوط کو ساتھ اب لے کر میڈیا چلتے کا ہیں۔ دور تو تھا نہیں، بالکل، تو یہ 2 ہی ذرائع تھے کہ یا زبانی اپنی یا خطبات اور تحریری، مواعظ کے ذریعے، یا تحریراً جو خطوط بالکل۔ کے ذریعے آپ نے اتمام حجت کیا اور سفیر بھیجا۔ اچھا جی، اب آگے مقام بیضا پر ہو رہا ہے، جیسے میں نے اس کی وضاحت کی ہے پورے خطبے کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کربلا کا میدان ہے، آپ وہاں پر ہیں، آپ نے اس وقت بھی فوج اشقیاء کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں آپ کس طرح اپنے نسب کی وضاحت کرتے ہیں؟ دیکھیے، مقام بیضا سے ہم نکلتے ہیں، جب آپ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی سواری رکتی ہے، جہاں آپ کے سامنے حر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، حر کو سب سے پہلے آپ نصیحت فرماتے ہیں، اور جب حر آپ کے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں عباس وہ سارے خطوط کھول دو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بالکل، مجھے بلایا گیا ہے۔ اور امام علیہ السلام کے وہ جملے، حر کیا تو مجھے نہیں جانتا اللہ اکبر، کہ میں کون ہوں؟ اپنے شجرہ نسب اور اپنی علمی منصبت کو اتنا تذکرہ کیا کہ لوگوں کو یہ یاد تھا حسین کون ہے۔ کہ فوج اشقیاء سے جو ان کا خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی اس وقت روئے زمین پر، اے فوج اشقیاء آگاہ رہو کہ اس وقت روئے زمین پر رسول خدا کا میرے سوا کوئی نواسہ نہ پاؤ گے۔ اس وقت تم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا میرے سوا کوئی بیٹا نہ پاؤ گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بابا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی و ہمراز تھے، جنہوں نے ہمیشہ ان کی نصرت کے لیے جنگ کی؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جناب حمزہ میرے والد کے چچا تھے؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جعفر طیار میرے چچا تھے جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں؟ تو کیا یہ سب باتیں تمہیں میرے خون سے، میرے قتل سے ہاتھ رنگنے سے منع کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اور پھر یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، کیا تم نے مجھے، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، شیز کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ اور پھر اس کے باوجود امام جو ہیں وہ جنگ میں پہل نہیں کرتے، امام جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ کوئی تاریخ میں چیز اور زیادہ واضح کر دیں کہ اگر ان خطوط کے باوجود امام علی مقام علیہ السلام نہ جی میں آتے، اسی طرف آ رہی تھی بالکل، کہ دیکھیں امام نے کیا کہا تھا اس خط کے جواب میں، جو خط بھیجا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ، اس میں کہا کہ تم نے لکھا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں، تمہاری کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، تمہیں کوئی حق کے بارے میں بتانے والا نہیں، تو میں حسین جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو اس سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری امامت و قیادت کے لیے کھڑا ہو؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اگر وہ خطوط لکھنے کے باوجود نہ آتے تو جو امامت کی ذمہ داری امام حسین علی مقام کے شانوں پر تھی وہ پوری نہ ہوتی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ وہ امام علی مقام تھے کہ اپنی امامت کی ذمہ داری کو نہ سمجھتے، انجام کو جاننے کے باوجود میدان کربلا میں وارد ہوئے، پھر ان کے ناموں کو لے کر انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، شیز کو مخاطب کرتے ہیں، ربی کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ اس کے باوجود ان کی آپ حکمت دیکھیں، آپ ان کی یہ دیکھیں، صلح جوئی دیکھیں، امن دیکھیں کہ امن کے پیغمبر ہیں، کہ پھر بھی آپشنز دیتے ہیں
کہ مجھے ان سرحدوں سے باہر نکل جانے دو، مجھے واپس پلٹ جانے دو۔ اللہ اکبر، جنگ کرنے پر پھر بھی سفیر امن، اس وقت بھی آپ جنگ پر آمادہ نہیں ہیں۔ اس وقت بھی امن کے پیامبر ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میرے قتل سے بچو، میرا قتل تمہیں بدترین انجام کی جانب لے جائے گا، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں گے۔ اچھا، آپشنز کی آپ بات کر رہی ہیں خانم، آپشنز پہ آ جاتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فوج اشقیاء کو بلایا اور ان سے نیگوسیٹ کر کے ان کو یہ کہا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، میں صلح و صفائی کے ساتھ واپس چلا جاتا ہوں، اور یا مجھے یزید کے دربار میں لے جاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، یا مجھے اگلے علاقوں کی طرف تبلیغ اور جہاد کے لیے جانے دو۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک بھی آپ کی نہیں مانی۔ اس کے پیچھے کیا محرکات؟ جب امام حسین علیہ السلام نے آپشنز دیے، مجھے جانے دو، مدینہ نہیں، کوفہ بھی نہیں، کسی دیار غیر میں چلا جاتا ہوں، ان کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ خط آیا ابن زیاد کا کوفہ سے عمر سعد کے نام کہ حسین سے یا بیعت لو یا قتل کر دو، تمہارے پاس سوائے دو آپشن کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو وعدہ وعید عمر سعد سے یا باقی شمر وغیرہ سے کیے گئے تھے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کو جانے دیں اور ان تمام ظاہری درباری فیوزات سے محروم ہو جائیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام انہیں مسلسل مخاطب ہو رہے ہیں کہ جو تمہیں وعدے کیے گئے وہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ جہاں آپ کو یاد ہے ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ مولا حسین مجھے تو حکومت رائے کی آفر آئی ہے، مولا کیا فرماتے ہیں، میں تجھے مدینہ مکہ جہاں چاہے گا، جو زمین جس زمین پہ ہاتھ رکھے گا میں تجھے وہ دے دیتا ہوں، تو اس معرکے سے باہر چلا جا۔ کہتا نہیں مولا، وہاں رائے کی حکومت بہترین حکومت، مولا فرماتے ہیں تجھے وہاں کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں مولا امام علی مقام علیہ السلام وہ امام ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ جو لوگ میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حکومت کی جنگ تھی، ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جو جنت کے سردار ہیں، آپ دنیا کے ایک علاقے کی حکمرانی کو کیا کریں؟ دیکھیں نورید، اگر اسے جنت کی طلب ہوتی مولا اسے جنت کی بشارت دیتے، اسے دنیا کی طلب تھی، حکومت رئی کی طلب تھی، مولا نے اسے حجاز میں زمین کا بتا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کو عمر سعد کی طرف سے یا یزید کی طرف سے دو ہی راستے تھے، یا قتل یا بیعت۔ امام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت مجھ سے دور ہے، عزت کی موت مروں گا لیکن ذلت کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام کو پیچھے بھی نہ جانے دیا، اور 7 محرم کے بعد پانی بند کر کے وہ تمام محرکات کے سختی، پانی کا نہ ہونا، بھوک اور پیاس، شاید نعوذ باللہ یہ ہار جائیں گے، یہ مان جائیں گے، جنگ کی پہل نہیں تھی، یا اپنے موقف سے جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن تمام چیزیں پیچھے رہ گئی، اور پیاس اور بھوک کی شدت میں وہ معرکہ آرائی ہوئی جو آج تک۔ بات صرف اتنی سی ہے ناظرین کہ ہمیشہ نظریہ سر چڑھ کے بولا کرتا ہے، نظریے کی خاطر لوگ جان دے دیا کرتے۔ امام علی مقام علیہ السلام جو کل کائنات کے خزانوں کے مالک کے بیٹے ہیں، وہ کیا ایک علاقے کی حکومت کے لیے اپنے آباء و اجداد کے نام، ان کی طہارت، ان کی عظمت اور ان کی نجابت کو داؤ پر لگا سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ یہی فکر، یہی سوچ انہیں کربلا تک لائی۔ یہاں پر رکنا ایک بریک کے لیے، یہ ذکر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ سلام شہدائے کربلا۔ امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ مگر ایک بات اکثر دانا لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ انسان تنہا حق کے راستے پر چلے۔ اور حق اور باطل کا راستہ اتنا صاف الگ الگ ہے کہ جس طرح دن اور رات، یہ کبھی بھی گرے ایریا نہیں ہو سکتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان آئے، حق و باطل نہ کر قبول۔
ضیاء ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام نے تمام اپنے اس سارے سفر اور اس پورے واقعے کے اندر ہر بچے سے لے کے بڑے تک کو، مرد سے لے کے عورت کو، اپنی تمام مخدرات عصمت کو ایک سبق بار بار پڑھایا۔ استاذ مکرم قبلہ جسٹس صاحب کہا کرتے ہیں کہ جوہر ایمان یہ ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کسی اور سے نہیں، صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے دین اور قرآن کے ساتھ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مخدرات عصمت سے شب عاشور آپ نے خطاب فرمایا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہی ان کو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیں امام علی مقام کا چونکہ یہ جو سفر ہے، ایسے نہیں ہم کہتے کہ کربلا ایک درسگاہ، اس کا ہر مرحلہ، اس کا ہر قدم اور اس کا ہر انداز جو ہے وہ ایک درسگاہ ہے، اس میں سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس میں ہر ایک قدم ان کا۔ اگر آپ شب عاشور کی طرف آتی ہیں، اب امام علی مقام کے ساتھ تمام نیگوسیشنز ناکام ہو چکی ہیں، بالکل کوئی آپشن بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے بظاہر، اور اب فوج اشقیہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے قتل کے درپے ہے اور اس خون ناحق سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتی ہے، اس سے نہیں بچے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ امام علی مقام کی اور اس گھرانے کی سخاوت کا عالم دیکھیں کہ اپنے اصحاب جو ان کے ساتھ ہیں کربلا میں اور ابھی تک آزمائے جا چکے کہ ابھی تک بھی موجود رہے، پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، یقین ہو چکا ہے کہ صبح شہید کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود موجود ہیں۔ لیکن امام علی مقام کا بھی آپ کردار دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے کہ چراغ گل کرتے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ یہ لوگ شرمندہ بھی نہ ہوں۔ رحمت للعالمین، جی رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، ابن پیغمبر ہیں، بالکل کیا فرماتے ہیں چراغ گل کر کے کہ میں نے چراغ گل کر دیا تاکہ تم میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے مجھے دیکھ کر شرمندگی کا شکار بھی نہ ہو۔ میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی، میں حسین ابن علی تمہیں جنت کی بشارت دیتا سبحان ہوں۔ اللہ، یہ لوگ صرف میری جان کے درپے ہیں اور مجھے یقین ہے میرا خون بہانا کہ چاہتے صبح ہیں، میرا خون بہایا جائے گا۔ یہ لوگ میری شہادت کے درپے ہیں، صبح میری شہادت طے ہے مشیت ازدی کے مطابق، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اجازت بھی دے دی، بیعت بھی اٹھا لی اور جنت کی بشارت بھی دے دی۔ بالکل خود اپنی شہادت کا یقین ہے لیکن امت میں جنت بانٹ رہے ہیں، امت میں جنت تقسیم کر رہے ہیں کہ آپ چلے جائیے۔ لیکن سلام ہو نصاب امام حسین علیہ السلام پر بھی کہ جب چراغ روشن کیا گیا ان کی وفاداری کے تو تمام اشخاص وہیں موجود تھے اور سب نے باری باری حبیب ابن مظاہر جیسے استقامت کی معراج، جی بالکل، مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ امام علی مقام ہم اس زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں جو آپ کے بغیر ہو، ہم اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، جن میں حق شناسی ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک زندگی ہے اور ایک دفعہ مرنا ہے، اور وہ بھی شہادت کی موت، اگر ہمیں 70 دفعہ مرنا پڑے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر جلایا جائے اور ہماری راکھ اڑا دی جائے، ہم پھر بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر زہیر بن کین کھڑے ہوتے ہیں، بالکل، پھر زہیر بن کین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند باری تعالیٰ مجھے اگر 1000 زندگیاں بھی دے تو ہزاروں بار آپ کے اوپر قربان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کو پسند کروں گا۔ قیامت کے دن کس منہ سے جائیں گے اگر ابن رسول اللہ آج ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اعلان غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری جو آپ نے بات کی تھی۔ اچھا پھر اب آ جائیے مخدرات عصمت سے ان کے خطابات کی طرف۔ پوری اس رات کا منظر عجیب ہے، تمام رات تسبیح و تحلیل میں وقف کی ہے امام۔ اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات خانم، جب تمام لوگوں نے اپنی استقامت اور وفاداری اور اپنی معیت کا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، اس کے بعد میں نے جو پڑھا تاریخ کے واقعات کے اندر کہ امام علی مقام نے ان کی استقامت پر خوش ہو کر ان کو انعام دیا اور کہا آسمان کی طرف سر اٹھاؤ اور دیکھو جنت میں اپنے گھروں کو ایک ایک کو نام لے لے کر اس کا محل دکھایا، فلاں شخص یہ تمہارا گھر، فلاں یہ تمہارا، ان کو حق الیقین عین الیقین کے ساتھ عطا کیا۔ اس یقین کے بعد پھر ان کے جوش جذبے اور استقامت کا کیا عروج ہوگا؟ نوری بہت بڑی بات کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے، جیسے میری بہن نے کہا، جب دیا بجھا دیا، امتحان میں جب سب ثابت قدم رہے، اس کے بعد جنت کے مقام دکھا، بالکل، کیونکہ امتحان میں پاس ہو چکے تھے سبحان اللہ، اور وہ اس قابل تھے۔ اگر پہلے دکھاتے تو لالچ ہوتی، نہیں پہلے دکھاتے لالچ ہوتی، اور تدبر کے خلاف ہو جاتا۔ امتحان میں قبول ہونے کے بعد جب وہ منظر دیکھا تب بھی کہا آقا حسین ہم آپ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ سبحان اللہ، جنت تو دور کی بات ہے، حسین کا راضی ہونا کافی ہے۔
اور وہ رات جیسے گزرتی ہے، امام علیہ السلام نے یہ ذہن میں رکھیے گا شب عاشور خود مانگا ہے۔ جب 9 محرم کو لشکر اشقیہ کی طرف سے جب مسلسل آوازیں تھیں، امام فرماتے ہیں عباس جاؤ ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے۔ اچھا، یہاں مجھے یاد آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادگان جن کی عمریں صرف 7-8 سال ہیں، وہ بھی شہادت سے پہلے نماز کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہاں دیکھیں امام علی مقام تسلسل دیکھیں، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین تک جب کوئی پہنچ جائے نا، پھر اپنا سب کچھ فدا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام جب ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں، شمر پوچھتا ہے عباس ایک رات کیوں؟ فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات عبادت میں گزارا۔ سبحان اللہ۔ قرآن، راز و نیات، وہ رات سب کے لیے عبادت کی رات تھی۔ آج شب عاشور ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اتنا تصور ضرور کیجئے، آج خیمے ہیں، آج غازی عباس پہرا دے رہے ہیں، آج علی اکبر کی آواز خیموں میں گونج رہی ہے، آج علی اصغر اپنی ماں کی گود میں، اور یہ رات عبادت کی رات کیوں ہے؟ کل نہیں ہوگا، کل کا دن ایسا ہوگا، کل جب آپ اس وقت کل اس بیٹھے ہوں گے، پورے کنبے کے تمام جو ہیں کردار اور ان کے نام بدل چکے ہوں گے، جو بیویاں ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہوں گی۔ کاش صرف شہادتیں ہوتی، شہادت تو مائے ناز ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، کیا ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بازاروں میں پھرانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ آج کی رات جی چاہتا ہے یہ کہیں بی بی زینب جی بھر کے اپنے بھائی کو دیکھ لے، علی اکبر کو دیکھ لے، کل کے دن اس وقت، کل کی شام اس وقت نہ خیمہ رہے گا، نہ سروں پہ چادریں رہیں گی، نہ وہ معصوم بچے رہیں گے جن کو مائیں بڑی محبت سے رکھتی تھی۔ یہ رات عبادت میں گزری، آخر شب آذان علی اکبر سے گزری، اور آج کی رات مولا حسین نے زمین سے کانٹے چنے، پتھر چنے ہیں کہ کل کوئی بچہ ان کانٹوں کی وجہ سے عباس کو نہ پکار۔ ضیاء، مقدرات عصمت سے جب آپ نے خطاب فرمایا تو ایک چیز جس کی میں چاہوں گی ضرور اس کی طرف آپ بات کریں کہ صبر کی تلقین بار بار فرمائی کہ میرے بعد صبر کا مظاہرہ کرنا، جس طرح ہماری ماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے خاص طور پر کہا تم سالار قافلہ ہو، اور جس طرح ہماری والدہ سیدہ کائنات نے ہمارے نانا جان کے وصال کے بعد صبر کیا تھا، تم بھی میرے بعد اس طرح سے صبر کرنا۔ نورید، جو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کے صابروں کے اس مقام پر یہی گھرانہ پورا اترتا ہے۔ شروع سے دیکھ لیں آپ، آخر تک آپ دیکھیے ان کو، صرف یہی وہ گھر ہے جو صبر کے اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ امام علی مقام نے اس رات میں جہاں جیسے خانم بات کر رہی تھی کہ تمام رات تسبیح و تحلیل میں صرف کی، پھر امام کے جو کردار ہے اس میں ہر ایک چیز سامنے آپ رکھیے کہ دیکھیں جب سب سے پہلے امام علی مقام اس رات کو خیموں کی ترتیب دیتے ہیں تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ خیموں کو رسیوں سے باندھ دو، اس کو یو شیپ میں بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آگے کس کا خیمہ ہے؟ اپنا خیمہ رکھتے ہیں، اپنا سینہ سب سے آگے ہے، دشمن کی جانب جس خیمے کا منہ ہے وہ امام علی مقام کا خیمہ ہے، اصحاب کے خیمے پیچھے ہیں، پیچھے کی طرف ہے، امام سے آگے کسی کا خیمہ نہیں ہے، دشمن کے سامنے امام کا سینہ ہے، دشمن کے سامنے امام کے خیمے کا رخ ہے، اس لیے کہ اگر دشمن خدا نخواستہ وقت سے پہلے بھی حملہ کرے تو جو سب سے پہلے زد میں آئے وہ امام علی مقام ہو۔ تو یہ وہ عظمت ہے، آپ دیکھیں بے شک۔ پھر جو امام علی مقام تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار سے سر ٹیک کے بیٹھے ہیں خاموش، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اور جب امام کے ساتھ بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جناب بہن زینب میں نے خواب دیکھا ہے۔ جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا علی، میرے بھائی امام حسن علیہ السلام اور میری والدہ جناب فاطمہ مجھ سے فرما رہی ہیں کہ تم حسین جلد ہم سے آ ملوگے، ہم تمہارے منتظر ہیں، اور تمام ساکنان عرش کو تمہاری آمد کی خبر دے دی گئی ہے، تمام ساکنان عرش تمہاری استقبال کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت یہ خواب جناب زینب عالیہ سے شیئر کرتے ہیں، جناب زینب عالیہ جو ہیں وہ خشک آ جاتی ہیں صدمے سے، اس لیے کہ جناب زینب تو اس وقت کا تصور نہیں کر سکتی جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے اور جناب زینب حیات ہوں گی، لیکن کیا تلقین کرتے ہیں، ان کو ہوش میں لاتے ہیں، ان کے وہ ہوش میں لانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ بہن آپ صبر کیجئے، اور کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں یہ صبر، یہ حلم اور تدبر آپ کا دامن نہ چھوڑیں، اور یہی اس وجہ کو ہاتھ ہے سے نہ جانے دیں، اور میرے وفات کے بعد نہ اپنے سینے کو پیٹیں، نہ اپنے چہرے پر خراشیں ڈالیں، صبر کریں، اور اسی طرح صبر کریں جو ہمارے نسب کے شایان نشان ہے کہ پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ وصیت تھی اور وہ نصیحت تھی کہ آج بھی آپ اگر کربلا میں جائیں تو آپ وہ مقام دیکھیے، ٹلہ زینبیہ،
جناب زینب عالیہ اس ٹیلے پر کھڑی تھی اور وہاں سے اپنے پیاسے بھائی کا گلا کند خنجر سے ذبح ہوتے دیکھتی رہیں، لیکن سلام ہو اس بی بی پر کہ انہوں نے اس وقت بھی صبر کیا. بے شک اللہ صابروں کو بہت شکریہ پورا آپ کا. اجر دیتا ہے. انشاءاللہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی پر پورا ایک پروگرام کریں گے. آپ کا خانم بہت شکریہ. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین. اب میں درخواست گزار ہوں زرمینہ ناصر علی سے کہ وہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سلام حضرت شبیر تیری شان عالی ہے. سلام حضرت شبیر تیری شان عالی ہے. تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے. سلام حضرت شبیر تیری شان عالی ہے. اور سلام مرتضیٰ کے چاند تو زہرا کا دلبر ہے. ہر ایک نوری ہر ایک خاکی تیرے ہی گھر کا نوکر ہے. اور سلام دین کی خاطر مدینہ چھوڑنے والے. سلام کفر و باطل کی گردن توڑنے والے. سلام حضرت شبیر تیرا صبر لاسانی. سلام حضرت شبیر تیرا صبر لاسانی. سلام کربلا والے تیری اعلیٰ ہے قربانی. تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے. سلام حضرت شبیر سلام. اور سلام ابن حیدر سرفروشی میں تو یکتا ہے. سبق عزم و عظیمت کا تیرے ہی در سے ملتا ہے. سلام چاند زہرا کے تیری جنت میں سردار. سلام چاند زہرا کے تیری جنت میں سرداری. تیرے ہی خون سے شبیر آئی دی میں
سلام حضرت شبیر جان شاہد و عالم سلام حضرت شبیر جان شاہد و عالم سلام سلام حضرت شبیر جان شاہد و عالم سلامی پیش کرنے آئے ساجد تیرے در پر ہم سلام اے حضرت شبیر سلام سلام حضرت شبیر سلام یا حسین سلام یا حسین